सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में जना सानिया ग्रेटर इकबाल पार्क केस में एक नया मोड़ आया है, उसकी अपडेट लेते हैं। और खबर कुछ यूँ है कि जो ज़्यादती का शिकार जो खातून थी, उन्होंने मुतासरा खातून आयशा अकरम ने हीरो को विलन बना दिया है। वो ये कहती हैं कि वाक़े का ज़िम्मेदार उनका साथी रैम्बो है, जो कि उनको ब्लैकमेल करता रहा, उनसे पैसे बटोरता रहा। ये हुआ क्या, अचानक उन्होंने अपना बयान क्यों बदला, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने जो उन्होंने तहरीरी बयान जमा कराया, ऐसा हुआ क्यों? जानेंगे। हमारे नुमाइंदा जाबिर वकास हमारे साथ मौजूद हैं। जाबिर, अचानक हमने अपना बयान बदल लिया, ये हुआ क्या है अचानक? देखिए, इस हवाले से जो तस्वीर जारी थी उसमें ये देखा जा रहा था कि जो लोग इसके साथ वहाँ पर आए थे ये इवेंट करवाने, वो उन्होंने क्या सूरत हाल थी, उनका क्या किरदार था, उसमें तो ये चीजें शामिल आती और उसमें उन्होंने आयशा अकरम ने जो है वो तहरीरी बयान जमा करवाया और उन्होंने ये कहा कि जो रैम्बो जो उनके साथ लड़का मौजूद था, उसने जो है वो 14 अगस्त को जबरदस्ती ब्लैकमेल करके मीनार पाकिस्तान लेकर गया। 13 अफराद में मुश्तमिल ये गैंग था और दीगर साथी जो है ये मिलके कपड़े हाथ पहुंचते रहे और ये इन्हीं गैंग के लड़के थे जो कि ये काम करते हैं। के लिए 2 टीमें बना दी गई हैं। एक में खबर तब्दील होने वाले एसपी सिटी इन्वेस्टिगेशन को सारी हकीकत आयशा अकरम का ये कहना है कि बता दीजिए, और मरूफ की जानवर बादशाह के घर में छापा मारा जा रहा है जो कि रावलपिंडी का रहने वाला है। और जो रैम्बो है उसकी बादशाह के साथ दोस्ती थी और उसने मिलकर उसके साथ ही ये जो है वो मंसूबा बनाया था। तो ये अचानक इन्होंने ये तहरीरी बयान दिया, एफआईआर में तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था, ना जब गिरफ्तारियां हुई जब उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। तहरीरी बयान जो वो अब जाके जमा करवाया है, लेकिन उसका ये भी कहना है कि इससे पहले जो एसपी सिटी जो कि बदल चुके हैं उनको जमा करवाया था। उनको ये जो है वो अपनी बयान जो है वो तहरीरी तौर पर नहीं लेकिन जुबानी तौर पर उन्होंने इस हकीकत से उन्हें आगाह किया था। ठीक है जाबिर वकास, बहुत शुक्रिया, हमें आगाह कर रहे थे। इस इम्तिहाल से नया मूड आया, अचानक आया और आयशा अकरम ने अपना बयान बदल लिया। और अब देखना ये होगा कि आगे फिर इस केस की जो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन है या मज़ीद जो कार्रवाई है वो कैसे आगे बढ़ती है। खैर, आगे बढ़ते हुए कुछ महंगाई की बात करें तो महंगाई से परेशान पाकिस्तानियों, एक और बड़ी खबर आप लोगों के लिए ये आई है कि IMF ने पाकिस्तान से बिजली की कीमत, इनकम सेल्स टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। IMF का ये मुतालबा जारी वर्चुअल मुज़ाकरात में सामने आया, जहां पर रवा माली साल के दौरान 600 अरब रुपए पेट्रोलियम लीवी जमा नहीं की जा सकी। साथ साथ IMF ने ये तजवीज़ दी कि बिजली टैरिफ की बुनियादी कीमत में 1.40 रुपए फी यूनिट इजाफा किया जाए ताकि बड़े गर्दिशी कर्जे को काबू किया जा सके। IMF ने ज़ाती इनकम टैक्स की शरह में इजाफे की भी तजवीज़ दी और इसी हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, जिसके ज़रिए इजाफी 100 अरब रुपए से 150 अरब रुपए टैक्स हासिल किया जा सकेगा। IMF का ये कहना है कि FBR रेवेन्यू इकट्ठा करने के हवाले से मज़ीद इकदाम करें, 58 खरब से बढ़ाकर अब 63 खरब महसूलात का हदफ किया जाए, सालाना हदफ। दूसरी जानिब आलमी बैंक कहता है कि रवा माली साल पाकिस्तान की मुमकिन शरह तरक्की 3.4% और महंगाई का जो एक GDP का था वो 9.6% रहने का इम्कान है। अशिया खुदनोश की कीमतें बढ़ने से गरीब तबका ज़्यादा मुतासर होगा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक रवा माली साल मुतवक्का खसारा GDP का 7% रहेगा। आइंदा माली साल शरह नमू 4, अफरात ज़र्द 7.5% तक होने का इम्कान है। ऐसा लग रहा है कि अनकरीब गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिसती आवाम के लिए और मुश्किलात का तूफान आने वाला है। इमरान खान ने 2018 में नाजरीन जब वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठाया तो मुख्तलिफ शोबों में उन्होंने इस्लाहात के ऐलानात के साथ साथ कौम से कोई 3 दर्जन के करीब वादे भी किए, जिनमें मईशत, कफ़ायत शुआई, सयाहत, बदउनवानी के खिलाफ मुहिम, गुर्बत का खात्मा वगैरह अव्वलीन मिशन था। वज़ीर आज़म ने वादा किया था कि पहले 6 माह में 6000 अरब रुपए का टैक्स जमा किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने यह वादा भी किया था कि यौमिया होने वाली चोरी रुकेगी, जिससे आम आदमी को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म ने नाज़रीन ये भी वादा किया था कि महंगाई कम होगी, रुपए की कदर में इस्तेकाम होगा। ये भी वादा किया था कि बिजली के बिलों में कमी होगी। ये भी वादा किया गया था कि 50 लाख घरों के साथ 5 करोड़ नौकरियां भी फराहम की जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं
کہ جب پی ٹی آئی اقتدار سنبھالا تو ملک کی معیشت کی حالت انتہائی ابتر تھی. دعووں کے باوجود پی ٹی آئی کو آئی ایم ایف اور دیگر ممالک سے قرضہ لینا پڑا، جس پر دوست ممالک نے تو بیل آؤٹ پیکیجز دیگر پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے مدد بھی کی. لیکن آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پر لیے گئے قرضوں نے ملک میں مہنگائی کے سونامیوں میں ایسا اضافہ کیا کہ عام آدمی کا جینا دو بھر ہو گیا ہے. اب جبکہ حکومت اپنے 3 سال مکمل کر چکی ہے اور بارہا قوم کو یہ نوید بھی سنائی گئی ہے کہ معیشت بہتر ہو چکی ہے، ملک میں استحکام آ چکا ہے، ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، جس کی تصدیق بیرونی ادارے بھی کر چکے ہیں، اس کے باوجود غریب عوام مہنگائی کے شکنجے سے آزاد نہیں ہو پائے، جس سے یہی اندیا ملتا ہے کہ یا تو حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث مہنگائی پر کنٹرول نہیں پایا جا رہا، مافیاز نے مصنوعی مہنگائی کر کے حکومت کو بے بس کیا ہوا ہے. معاشی میدان میں جن دعووں اور وعدوں کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت اقتدار میں آئی تھی وہ سب دھر کے دھرے رہ گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب یہ 2 سال میں حکومت ایسی کون سی جادو کی چھڑی گھمائے گی جس سے تمام تر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ آگے آنے والے جو معاملات ہیں وہ کچھ اچھے نہیں لگ رہے ہیں. اسی پہ بات کریں گے. ڈاکٹر اشفاق حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشیات ہیں، اور انور کاشف صاحب بھی ہیں، ٹیکس ایکسپرٹ ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو اچھے کی ہمیں خبریں دی جاتی ہیں کہ جی سب اچھا ہے، معیشت بہت اچھی ہو گئی ہے، اور آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ جی آپ مزید ٹیکسز لگائیں، بجلی کے ٹیرف میں اضافہ کریں، جس سے مہنگائی کا ایک اور سونامی آئے گا. سر اصل حقیقت کیا ہے، ذرا آپ بتائیے گا. دیکھیے میڈم، بات یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت وقت ہو تو اس سے کیا آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ یہ کہے گی کہ ہاں میرے دور میں معیشت خراب ہو گئی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ حکومت نے یہی کہنا ہوتا ہے، اس میں اتنی پریشانی اور اچنبھے کی بات نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو حکومت کا پہلا مالی سال گزرا تھا وہ بالکل ایک ایسا تھا کہ جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جانا کدھر ہے ہم نے. پھر ہم سال کے آخر میں آئی ایم ایف میں پہنچ گئے، اور اس کے بعد دوسرا سال جب شروع ہوا تو آئی ایم ایف کے پروگرام کے جو اثرات تھے وہ آنے لگے. انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا، ایکسچینج ریٹ ڈی ویلیو ہو گیا، بہت تباہی مچنے لگی. اس کے اوپر آ گیا کووڈ. تو کووڈ کی وجہ سے مطلب یہ ڈبل وہ اٹیک ہو گیا پاکستان کی اکانومی پہ. تو آپ نے دیکھا کہ ہماری جو اکنامک گروتھ ہے جہاں دنیا میں بھی نیگیٹو ہوئی ہے، کوئی پاکستان میں نہیں ہوا ہے، ہمارے یہاں بھی نیگیٹو، اس کے 0.5% نیگیٹو گروتھ ہوا. ریلیٹیولی اسپیکنگ دنیا سے ہم بہت کم ہم پہ اس کے برے اثرات پڑے. دنیا میں اس سے کہیں زیادہ اثرات پڑے تھے. جب تیسرے مالی سال میں ہم داخل ہوتے ہیں تو حالات میں کچھ بہتری نظر آنے لگی. کافی ایکسپیکٹیشن تھا، میں بھی بڑا ہوپ فل ہو گیا کہ نہیں اب ہم ٹھیک ڈائریکشن پہ جا چکے ہیں اور انشاءاللہ اب یہ گروتھ جو ہے وہ ایکسیلریٹ کرے گا. آپ نے دیکھا کہ شوکت طویل صاحب نے جب بجٹ پیش کیا تو یہ بڑا ریئر ہوتا ہے کہ پاکستان کے تمام جو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں سب نے اس بجٹ کی بڑی تعریف کی. تو ایک مومنٹم سا ڈیولپ ہو گیا اور ایک اچھی چیزیں نظر آنے لگی. میں بھی بڑا اپبیٹ تھا. پھر ایسا لگتا ہے کہ کسی نے پانی میں آگ لگا دی. بالکل کس نے آگ لگائی ہے جناب؟ کرنسی ڈی ویلیو ہونی شروع ہوئی اور آج جو ہے وہ فری فال کا شکار ہے. یہ کس نے آگ لگائی ہے؟ اور میں چیختا رہا ہوں، چلاتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب ان آستین کے سانپ کو اب تلاش کریں. آپ بہت ٹھیک جا رہے تھے، چوتھے سال میں آپ بہت اچھے جا رہے تھے، لیکن یہ کیا ہو گیا آپ کا؟ لیکن کسی نے توجہ نہیں دی اور آج اتنی زیادہ انسرٹنٹی ہو گئی ہے ہماری معیشت میں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ صبح اٹھوں تو کیا ایکسچینج ریٹ ہوگا. ہوا یہ ہے کہ 2 مئی کے بعد سے حالات ہونے شروع ہوئے. ایسا لگتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر، and let me repeat، کسی نے جان بوجھ کر عمران خان کی حکومت کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے. اپنے ہی لوگ مصنوعی طور پر کر رہے ہیں سارا معاملہ. Of course 2 مئی سے لے کر 5 اگست تک ہم 11 روپے ہماری کرنسی ڈیویلیو ہو چکی تھی اور اس مدت میں ہمارا ریزرو بھی بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ. 15.77 بلین سے بڑھ کر یہ 20 بلین پہ چلا گیا. میں اسٹیٹ بینک کی بات کر رہا ہوں سر. تو جب ریزرو بڑھ رہا ہو
اور ایکسچینج ریٹ ڈپریشیٹ ہو رہا ہو، یہ اکنامکس کے اصول کے خلاف ہے. یہ کوئی جان بوجھ کر رہا ہے، کیونکہ اکنامکس جو ہے وہ یہ نہیں کہتا. اکنامکس کہتا ہے کہ جب ریزرو اسی وقت بڑھتا ہے کہ جب آپ کا ان فلو آف فارن ایکسچینج از گریٹر دین دی آؤٹ فلو. اور آؤٹ فلو کس مد میں ہوتا ہے؟ آپ امپورٹ کی پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ڈیٹ سروسنگ کے مد میں پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آفٹر میٹنگ آل یور پیمنٹ ریکوائرمنٹ جو سرپلس بچ جاتا ہے، یعنی کہ ان فلو اتنا زیادہ ہے، تو وہ آپ کے ریزرو میں چلا جاتا ہے اور آپ کا ریزرو بڑھ رہا ہے. تو جب ریزرو بڑھ رہا ہے تو پھر ایکسچینج ریٹ کیوں ڈپریشیٹ کرے گا؟ تو اس سے یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کر عمران خان کی حکومت کو نقصان پہنچانے. سر آپ اتنے ایکسپرٹ ہیں، آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، اور یہ اگر جان بوجھ کے نقصان پہنچایا جا رہا ہے تو کیا وزیر اعظم کو نہیں پتا؟ کیا وہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے سب کچھ، اور یہ مصنوعی طور پر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ میں تو ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو اکنامک ٹیم تھی ان کو مس گائیڈ کرتی تھی. ان کے پاس دو ہی کان ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے پاس میں، ایک کان سے گورنر اسٹیٹ بینک اور دوسرے کان سے حفیظ شیخ تو چلا گیا، اب ایک کان خالی ہے، لیکن وہ بھی کان بھی میرے خیال میں گورنر اسٹیٹ بینک کے کھاتے میں چلا گیا ہے. اچھا، کسی کی بھی نہیں سن رہا ہے، وہ کسی کی بھی نہیں سنتے. وہ آ کے کہہ دیتا کہ بس ٹھیک ہے. وہ مشکل لفظ میرے خیال میں اکنامکس کے جارگون کے استعمال کرتا ہے، جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو شاید اس کا علم نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک جا رہا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، روز اس کے وکیل، کل میں نے دیکھا کوئی خاور صاحب تھے پی ٹی آئی کے کہ یہ چند دنوں میں مہنگائی کم ہو جائے گی. کیا کمال ہے ایسے لوگوں کا. یہ ایسے لوگ جو ہیں حکومت کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں. اگر میں پرائم منسٹر کی جگہ ہوتا تو اس شخص کو بلا کر ہمیشہ اس کو کہتا کہ خبردار تم نے ٹیلی ویژن پہ کبھی اسٹیٹمنٹ دیا ہو تم نے. بات یہ ہے کہ ایک طرف کرنسی ڈیویلو ہو رہی ہے، ہر چیز کی لینڈڈ کاسٹ پاکستان میں بڑھ گئی ہے، تو مہنگائی کیسے کم ہو سکتی ہے؟ سر یہی تو معاملات ہیں نا، کبھی کہتے ہیں مہنگائی کم ہو جائے گی، کبھی وزراء کہتے ہیں کہ چینی کے دانے آپ گن گن کے کھائیں، آٹا تھوڑا کم کھانا شروع کر دیں تو مہنگائی کم ہو جائے گی. ہمارا پیسہ 18 روپے ڈی ویلیو ہو گیا ہے سر. آگے سالوں میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ میں یا وزیر ہوں یا پرائم منسٹر ہوں یا کوئی ہو، میں ان کو دوش نہیں دیتا ہوں، کیونکہ دے آر انڈر ٹریمنڈس پریشر. بہت زیادہ ہاہاکار مچا ہوا ہے، ڈیلیوری نہیں ہو پا رہی ہے. تو اب یہی سب باتیں کرنا ہے کہ 2 روٹی کم کھا لیں. جب ہر شخص جو ہے دن میں 2 روٹی کم کھائے گا تو اتنے آٹے کم ہوں گے، تو آٹے کا ڈیمانڈ کم ہو جائے گا، تو آٹے کی قیمت کم ہو جائے گی. آپ چینی جو ہے وہ اگر چائے میں استعمال کرتے ہیں نہ کریں، آپ کو شوگر کے مریض نہیں بنیں گے آپ. تو اب یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ڈیفیٹسٹ اپروچ ہے. یہ ڈیفیٹسٹ اپروچ ہے کہ آپ جب چیزوں کو نہیں ٹھیک کر سکتے تو پھر آپ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں. تو میں کسی بھی وزیر کو یا پرائم منسٹر کو دوش نہیں دیتا ہوں، کیونکہ اگر اس جگہ آپ بھی ہو میں بھی ہوں تو میں بھی یہی کروں گا. صحیح بات. لیکن فیکٹ کہ جب باہر سے کوئی شخص آپ کو بتائے کہ چیزیں جان کے خراب کی گئی ہیں آپ کے لیے، میں تو ان کے بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں. کیا آپ کی حکومت کے لیے مصیبت کریٹ کی گئی ہے؟ مصیبت کریٹ کی جا رہی ہے اور آگے مزید ہوگی. ہر شخص پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے. صحیح. اور پھر کہیں کہ جی مہنگائی کم ہو جائے گی، خدا کے واسطے کیسے کم ہو سکتی ہے؟ آپ کی ایکسچینج ریٹ 152 سے پتہ نہیں 172 آج پتہ نہیں کہاں پر کھڑی ہے. آپ نے 20 روپیہ آپ کا کرنسی ڈیویلو ہو گیا. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس 20 روپے کی وجہ سے آپ کے پاس جو ہے آپ نے کتنا قرضہ چڑھا دیا اس ملک کے اوپر میں. صحیح بات ہے. آپ دیکھیں کہ 90 ٹائمز آپ 20 کر لیں، 1800 ارب جو ہے 1800 بلین کا قرضہ چڑھ گیا وداؤٹ بورنگ اے سنگل ڈالر. اور اس پہ اگر 4% ان کا ویٹڈ ایوریج جو انٹرسٹ ریٹ ہے ایکسٹرنل ڈیٹ پہ آپ لگا لیں تو 72 بلین انٹرسٹ پیمنٹ میں اضافہ ہو گیا. تو آپ قرضوں میں ڈوبے، قرضوں میں ڈوب گئی، معیشت تباہ ہو گئی. وزیر اعظم کو بالکل اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. ہاں، ہر چیز کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، عوام پریشان ہے. آپ نے دیکھا کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ورلڈ بینک نے کہا کہ اب 3.4% گروتھ ہوگا اگلے سال کے لیے. جی ٹھیک ہے.
اور اس لیے ہوگا کہ ابھی اور بھی ٹھیک بہت ہے۔ سارے اقدامات اسٹیٹ بینک کریں گے. ابھی آپ کو میں بتا دوں، یہ اچھا ہوا کہ آپ کہ میں پروگرام سے بھی بتانا چاہتا ہوں. جی جی ابھی میں 3 سال سے چیختا رہا کہ خدا کے واسطے اگریسو اینڈ یٹ سلیکٹو امپورٹ کمپریشن پالیسی اڈاپٹ کریں. تھک گیا ٹھیک ہے، ہوں 3 سال سے بولتے بولتے. ٹھیک، لیکن اور میں نے یہ بھی کہا کہ ان آئٹم پہ کیش مارجن آپ لگا دیں 100%، کہ جس نے امپورٹ کرنا ہے پہلے پیمنٹ کرے، رکھ دے لا کر. تو کیا ہوا کہ حکومت نے 114 آئٹم پہ 100% کیش مارجن لگایا. ٹھیک ہے، اور وہ جو امپورٹ ہے وہ پاکستان کے 2.1% امپورٹ کو وہ ڈیل کرتا ہے. اب آپ صحیح ہے، بتائیں بالکل یہ صحیح. مزاج ڈاکٹر اشفاق صاحب، آپ کی یہ ماہرانہ رائے بڑی امپورٹنٹ ہے سر، اور جو آپ نے کہا ہے وہ یقیناً حکومت کو بھی سوچنا ہوگا کہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ماہر معاشرت پروگرام میں موجود تھے اور ہمیں تمام تر صورتحال کے حوالے سے آگاہ بھی کر رہے تھے، اور ظاہر ہے جو آگے کے میجرز حکومت نے لینے ہیں وہ نہیں لیے گئے تو تباہی کی صورتحال ہے. اب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ ایف بی آئی کا جو ریونیو ہے اس کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ مزید اقدامات کرے، یعنی کہ جو 58 کھرب سے اس کو 63 کھرب تک لے کر جائے. انور کاشف صاحب سے بات کرتے ہیں، تیمور طالپور صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. لیکن پہلے انور صاحب، سر مجھے بتائیے گا، یہ جو ہدف مقرر کرتی ہے حکومت، آئی ایم ایف اس سے زیادہ ان کو ٹارگٹ دے دیتی ہے، جس کو اچیو کرنے کے لیے ٹیکسز کی بھرمار کر دی جاتی ہے عوام کے اوپر. کیا یہی طریقہ کار اپنایا جائے گا آگے بھی حکومت کی جانب سے؟ کیسے ریونیو اکٹھا کرے گی ورنہ حکومت؟ بہت شکریہ آپ کا. بیسیکلی دیکھیں، آئی ایم ایف تو ہے، اس کو اپنے پیسے سے انٹرسٹ ہے. وہ چاہ رہی ہے کہ وہ جو لون انہوں نے دیا ہوا ہے، جو بھی ایز اے گرانٹ لون دیا ہوا ہے انہوں نے، یا کوئی پروجیکٹ میں انہوں نے لون دیا ہوا ہے، وہ چاہ رہے ہیں وہ کیسے ریکور ہوگا. ان کا اصل جو سارا ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ جو جتنے بھی میجرز یا جتنے بھی آئیڈیاز یا جتنے بھی وہ ریکمنڈیشنز لے کے آتے ہیں، وہ اس پوائنٹ پہ لے کے آتے ہیں کہ ان کا جو ریونیو میجرز ہیں یا ان کو اس ٹیکس ریونیو کلیکشن ہوگا، اس سے ان کی پیمنٹ ہوگی، اور ان کے جو انسٹالمنٹ ہیں جو لونز کی، وہ ٹائم پہ پے ہوں اور ان کا پورا لون ری پے ہو جائے. اب یہ جو صورتحال ہے یہ اس ملک کی ہے جہاں پہ آئی ایم ایف کا لون جو ہے عام آدمی پہ اس کا تک مقروض ہے اس کا. تو اب اگر آپ کے ٹیکس نظام کیونکہ 70 سال میں صحیح نہیں ہوا، اس لیے یہ صورتحال ہے. آپ نے ڈونر ایجنسی سے پیسے لیے، آپ نے دوست ممالک سے پیسے لیے. اب اس بات پہ کوئی بات نہیں کرتا، اس کو سب انڈر دا کارپیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہوا. حکومت کسی کی سر لیکن ٹیکس شرائط تو اتنی کڑی کر دی گئی ہیں انور صاحب کہ عوام کے لیے پریشان ہو گئے ہیں. عوام کے کاروبار کیسے کریں ڈاکومنٹ نہیں تھے سر؟ کاروبار اب لوگ کیسے کریں؟ آن لائن جو کاروبار لوگ کرتے ہیں ان پہ بھی 2% کا ٹیکس لگایا گیا ہے. اب لوگ یہ پریشان ہے کہ اپنا کام کیسے کریں گے، ٹیکسز کی اتنی بھرمار ہے. لیکن یہی تو ہمارے بہت بڑا ایک بگاڑ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ٹیکس کے بغیر کام کریں گے ورنہ کام ہی نہیں کریں گے. دنیا میں یہی لوگ جا کے جب کام کرتے ہیں تو ہر ٹیکس آنا پائی پہ ٹیکس سر دنیا میں ٹیکس پیئر کو جو فیسیلیٹیشن ہوتی ہے وہ ہمارے ملک میں نہیں ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہے انور صاحب. تو کہتے ہیں 2% کی ٹیکس نہیں دیں گے ہم. سر دنیا کی بات نہ کریں، ٹیکس کے بغیر کام کریں گے. نہیں انور صاحب، ٹیکس کے بغیر کام کوئی سر دنیا کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا میں ٹیکس پیئر کو جتنا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، کیا یہاں ایک بھی فیسیلیٹیشن ہے ٹیکس پیئر کے لیے؟ 22 کروڑ کی عوام ہے، 22 لاکھ ٹیکس فائلر ہیں. کیسے فیسیلیٹیشن ہوگی؟ فیسیلیٹیشن ہوتی ہے صحت کی سہولت میں، فیسیلیٹیشن ہوتی ہے تعلیم کی سہولت سے، فیسیلیٹیشن ہوتی ہے سفری سہولت میں. یہ دنیا میں کہیں بھی آپ بھی جاتی ہوں گی، دنیا میں کہیں بھی اگر ڈیولپ کنٹریز میں جائیں، سر ڈیولپ کنٹریز کی بات کریں تو وہاں پہ معاملات بہت مختلف ہیں. ان کے پاس ایک میکینزم ہے، اس میکینزم کے تھرو لوگوں کو نہ صرف ٹیکس نیٹ میں لایا جاتا ہے بلکہ ایسے لایا جاتا ہے کہ لوگ خود وہاں پر اٹریکٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس طرح کی فیسیلیٹیشن وہ دیتے ہیں، وہاں دی جاتی ہے جو کہ ترقی پذیر ممالک میں نہیں ہوتی. پوائنٹ دیکھیں یہ سائیکل ہے ٹیکس کی. اس میں پہلے ٹیکس دیا جائے گا، پھر مراد لی جائیں گی. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے مراد دی جائیں گی تو آئی ایم ایف سے لون لے کے دی جائیں گی، پہلے مراد دی جائیں گی تو دوست ممالک سے قرضہ لے کے دی جائیں گی. پہلے مراد کبھی نہیں دی جاتی، پہلے ٹیکس لیا جاتا ہے پھر ان ریٹرن مراد. سر ایف بی آر کی ویب سائٹ بیٹھ جاتی ہے جب ٹیکس جمع کرانے کی تاریخ ہوتی ہے، اب اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. یہ تو ہمارے یہاں صورتحال ہے. چلیں ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن.
پوائنٹ ٹیکن سر، پوائنٹ ٹیکن. تیمور تالپور صاحب، ہم ایک ایسے ملک میں جیتے ہیں جہاں پر نظام کو درست کرنے کے لیے ظاہر بہت ایفرٹ چاہیے، لیکن اس ایفرٹ سے آگے بڑھ کے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی کاروباری طبقے کو یا جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو آپ کتنی آسانیاں دیتی ہے حکومت، لیکن جو ٹیکس کا نظام متعارف کرایا ہے اس حکومت نے جس میں لوگوں کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے. جو کرپشن ختم کرنے آئے تھے وہ کرپٹ ترین نکلے. ان لوگوں نے انٹرنیشنل جو آپ کے فگرز ہیں اس کے مطابق 117 نمبر سے 124 نمبر پہ پہنچا دیا. جنہوں نے کہا تھا کہ وہ خودکشی کرنا قبول کرتے ہیں پر وہ قرض نہیں لیں گے، ان لوگوں نے 70 سال کی اگر آپ ہسٹری نکالیں تو جتنے 70 سال میں قرض لیے اس حکومت میں الگ الگ حکمران نے، پرائم منسٹرز نے یا ڈکٹیٹرز نے، انہوں نے 3 سال میں اس سے زیادہ قرضے لے لیے ہیں. جنہوں نے وعدہ کیا تھا مہنگائی ختم کرنے کا، جنہوں نے وعدہ کیا تھا بے روزگاری ختم کرنے کا، انہوں نے اتنی بے روزگاری کر دی کہ ہسٹری میں یہ نہیں ہوا. اور اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ان کی انکمپیٹنس ہے اور دوسرے نمبر کی ان کے جو مقاصد ہیں. اب ہمیں پتہ چل گیا ہے، پاکستان کی عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف مال کمانے آئے تھے. مہنگائی سے کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا، آپ کے ہائیسٹ انڈیکس آن انفلیشن پاکستان کی جو چل رہی ہے ابھی چل رہی ہے. نہ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ایسی مہنگائی رہی ہے، نہ تو کبھی اللہ آپ کا بھلا کرے کسی اور کے دور میں اتنی مہنگائی رہی ہے. تو اب لگتا ہے واقعی جو لوگ باتیں کرتے تھے جس کو مذاق سمجھتے تھے کہ خان صاحب کو لایا گیا ہے کسی ایجنڈا پہ اس ملک کو تباہ و برباد کرنے، تو اب وہ باتیں ہمیں سچ ثابت ہو رہی ہیں. کیونکہ آپ غلطیاں کر سکتے ہیں پر غلطیوں کی ایک لمٹ ہوتی ہے. یہ غلطیاں نہیں ہو سکتی. یہ جو بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ایز اے نیشن، ایز اے پاکستانی عوام کے ساتھ، میرے خیال سے ایک پورے سوچے سمجھے اس کے تھرو ہو رہا ہے پلان کے. چلیں پوائنٹ ٹیکن. انور صاحب بس لاسٹلی سر مجھے یہ بتا دیں کہ ظاہر اس سے پہلے بھی آپ نے معاملات دیکھے دوسری حکومتوں میں، اس حکومت میں جو معاملات ہیں وہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں ٹیکس والے سے؟ جی انور صاحب. جی دیکھیں پاکستان میں اگر آپ اس وقت دیکھیں نا تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بڑا بہتر کام ہو رہا ہے. اگر آپ اس بات پہ نظر رکھ رہی ہیں کہ ٹیکس ریونیو کلیکشنز جو ہے نا پاکستان کے پہلے کوارٹر کے اس سے زیادہ کلیکٹ ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گوئنگ فارورڈ چیزیں جو ہیں اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ڈیپینڈ کیا گیا، لوگوں کو سفوکیشن فیل ہوگی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بات، لوگوں کو سفوکیشن فیل ہوگی اس لیے کہ لوگ جو ہیں ٹیکس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے کاروبار کرتے وقت، تو ان کو سفوکیشن فیل ہوگی. لیکن اگر آپ قومی خزانہ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو ریونیو نظر آئے گا. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی پاکستان کا وے فارورڈ ہے. جتنا بہتر طریقے سے کام کرے گی حکومت، شروع کیا ہے ظاہر ہے یہ کام بہتر طریقے سے کرنا ہوگا اور ایسے کرنا ہوگا جس سے ریلیف ملے. بہت شکریہ آپ کا انور صاحب. انور کاشف ہمارے ساتھ موجود تھے اور تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید بھی ایشوز ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد. ناظرین ادارہ شماریات کی رپورٹ بھی آ گئی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک بار پھر مہنگائی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور یہ اضافہ جو شرح ہے وہ 12.94% تک ہو گئی ہے. لیکن وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ صوبائی حکومتوں کا قصور ہے. خاص طور پہ فاروق حبیب کا ایک بیان سامنے آیا گندم کے حوالے سے، ذرا آپ کو وہ سننا. میں 20 کلو آٹے کا جو سرکاری گندم سے فراہم کیا جا رہا ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ 1100 روپے میں ہے، اور کراچی کی عوام جو ہے وہ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1400 روپے میں، 1450 روپے میں، 1500 روپے میں جو ہے وہ خریدنے پہ مجبور ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے جس کی ذمہ دار بلاول زرداری کی جو سندھ میں حکومت ہے، مراد علی شاہ کی جو حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، وہ اس کی ذمہ دار ہے، جو اپنے بڑے بڑے جو ان کے ذخیرہ اندوز ہیں جنہوں نے گندم کو ذخیرہ کیا ہوا ہے پرائیویٹلی سندھ کے اندر، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے سرکاری گوداموں سے جو ہے گندم کو ریلیز نہیں کر رہے، اور وہاں سے مہنگے داموں گندم خرید کر لوگ مہنگا آٹا کھانے کے اوپر جو ہے وہ مجبور ہیں.
ایک طرف تو عوام مہنگائی کی چکیاں پس رہے ہیں اور یہاں پہ وفاق اور سندھ ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں، لیکن کوئی حل نہیں نکالا جا رہا. صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی گندم کا ریٹ ہے یہ وفاق کا سرکاری اور یہ ریٹ ہے صوبائی حکومت کا. لیکن سوال یہ ہے کہ جو پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں؟ اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے کنٹرول کرنا بھی تو حکومتوں کا کام ہوتا ہے. تیمور طالپور صاحب، یہ فاروق حبیب صاحب کہہ رہے ہیں 1100 روپے سرکاری ریٹ ہے گندم کا اور یہ 1500 روپے سندھ میں جو ہے وہ ریٹ مقرر کیا گیا ہے اور یہ ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے گندم کی سندھ سرکار کی جانب سے. میرے خیال سے جھوٹ بولنے کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے. جس طرح سے فاروق حبیب صاحب اور باقی ان کے جو کولیگز ہیں جھوٹ بولتے ہیں، غلط الزام لگاتے ہیں، وہ بہت ہی شرمناک بات ہے. ہم جو سسٹم چلتا آ رہا ہے جب سے پاکستان بنا ہے تو ہمارے پاس ہمارے مہینے ہیں جس مہینوں میں ہمیں اپنی گندم ہمیں سپلائی کرنی شروع ہوتی ہے، تو وہ ہم اسی ٹائم پر شروع کریں. ان کے پریشر میں آ کے ہم جو ہے پہلے گندم سپلائی نہیں کر سکتے. ہماری ابھی تازہ ہی کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی جس کے مطابق ہم نے جو ہے نیکسٹ منتھ سے انشاءاللہ تعالیٰ یا اینڈ آف دس منتھ سے. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مہینے ہوتے ہیں ہم ایسی سپلائی نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے دیکھا ماضی میں بھی الزامات بھی لگے اور یہ سامنے بھی آیا کیس کہ گندم گوداموں میں خراب ہو گئی، اس میں کیڑے پڑ گئے اور کئی ظاہر بہت ہی بڑا نقصان بھی ہوا اور انویسٹیگیشن بھی خود سے حکومت نے اس پر کی. تو وہ کیا معاملہ تھا اور یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ بالکل ایک ہمارا کوئی تھا گودام جس میں گندم خراب ہوئی تھی، وہ اس عملے کی غلطی تھی. ان سب کو ہم نے نہ کہ صرف ایکشن لیا تھا پر سسپینڈ بھی کیا تھا اور میرے خیال سے وہ کیس نیب کے پاس بھی ہے. تو ہم تو خود یہ چیزیں سامنے لاتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس ایک واقعہ ہوا تھا ایسے 7 واقعے پنجاب کے اندر ہو چکے ہیں. انہوں نے کیا ایکشن لیا؟ ہم نے تو اپنے لوگوں کو سسپینڈ کیا، ہم نے ان پہ انکوائریاں بٹھائیں کہ یہ کیسے ہوا گیا. ان 7 میں سے ایک بھی جو ہے وہاں پہ جو واقعہ ہوا تھا وہاں پر انہوں نے کوئی بھی انویسٹیگیشن نہ ہی کی ہے نہ ہی کسی کو ایکشن لیا ہے. اچھا، دوسری بات رہی ہے جو ایکچوئل چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ریزروز نکالیں. سندھ حکومت وقت سے پہلے 2 مہینے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ریزروز نکال کے اور اس کو باقی صوبوں دے کے ایگزاسٹ کر دیں تاکہ کل کو جب سندھ کے اندر کمی ہو تو یہ ہمیں بلیم کریں. ہم ہر حال کسی بھی صورت سندھ کا نقصان نہیں ہونے دیں گے. ہم جو صحیح ٹائم ہوتا ہے اسی ٹائم پر سپلائی کریں گے. تو سندھ کے عوام کو ریلیف ملے گا اس سے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نقصان سندھ کا نہیں ہونے دیں گے، تو سندھ کے عوام کو جو گندم کا 20 کلو کا تھیلا ہے وہ کتنے ملے گا؟ کیا فائدہ ہوگا ان کو؟ میں فوڈ کا منسٹر ہوں نہیں، اس لیے مجھے اتنی زیادہ پرائسز پہ ڈیٹیلز نہیں پتہ ہوں گی، پر جو سیٹ پرائس ہے ہم میک شور کریں گے کہ اس سے 1 روپیہ بھی مہنگا آٹا نہ ملے. اور پلس ہم نے آج ہی ایک میٹنگ سی ایم ہاؤس میں ہوئی تھی، اس میں ہم نے ایک کمیٹی جو ہماری فوڈ پرائسنگ کی ہوتی ہے اس کو سختی سے یہ ہدایتیں کی ہیں کہ جہاں جہاں پر پرائسز ہمیں اشیاء کی ابو دا ریٹ ملی جو گورنمنٹ ریٹ ہے اس پہ ہم ان افسران پہ ایکشن اٹھائیں گے بجائے ان کے کہ ان پر ایکشن اٹھائیں جو کہ گندم مہنگی بیچتے ہیں. اچھا تیمور صاحب، آپ بھی جانتے ہیں کہ صوبائی سطح پر پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہوتی ہیں جو کام کرتی ہیں، جو قیمتوں کا تعین حکومت کرتی ہے کہ چیزیں اس قیمت پر بک رہی ہیں نہیں، وہ یہ دیکھتی ہے. لیکن ہم بہت سالوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال ہیں، کہیں نظر نہیں آتی، کوئی کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا. خاص طور پر اگر ہم دیکھیں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں اپنی من مرضی کی قیمتیں وصول کی جا رہی ہوتی ہیں. اس پر کوئی ایکشن بھی نہیں لیتی اسے حکومت؟ آپ نے بالکل بجا فرمایا، اس طرح ہو رہا ہے اور ایکشن بھی لیتے ہیں ہم. میں نے خود بہت سے بازاروں کی وزٹس کی ہیں ڈی سیز اے سیز کے ساتھ، ہم نے لوگوں پہ ایکشن لیا ہے پر اسی اسٹریٹجی کو ہم نے تھوڑا چینج کیا ہے. اب ہم نے یہ سوچا کہ جن پہ جو یہ لوگ ایک غلط کام کرتے ہیں، پرائسز بڑھا کے بیچتے ہیں، ان پر تو ایکشن ہوتا ہے. اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جہاں جہاں پر جن ایریاز میں یہ پرائسز زیادہ ہوں گی ہم ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پرائسنگ کنٹرول کا عملہ ہے اب ہم اس پہ ایکشن لینا شروع کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پالیسی زیادہ شاید واضح ہوگی، کیونکہ ہمیں شک ہے ہو سکتا ہے وہ لوگ اس کام میں ملے ہوئے ہوں یا وہ لوگ کوئی غلط کام کر رہے ہوں، اپنی ذمہ داری وہ پوری نہیں کر سکتے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو اپنی ذمہ داری نہ پوری کرے اس پر بھی ایکشن لینا چاہیے. آئی تھنک یو ول سی اے بیٹر چینج. آج ہی ہماری میٹنگ ہوئی ہے. اچھا، آج ہی میٹنگ میں بات ہوئی ہے. اچھا، ایک آخری سوال کا بس جواب دیں تیمور طالپور صاحب. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ جو اقدامات کرتی ہے ظاہر صوبے پہ اس کا اثر پڑتا ہے، لیکن پھر بھی صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے طور پر بھی اقدامات کرتی ہیں، میجرز لیتی ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف دیں. اب یہ مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے، نئے ٹیکسز بھی لاگو کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. سندھ حکومت ریلیف دینے کے لیے سندھ کے عوام کو کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے جی، ہمارا سکوپ ہے، ہم اپنا کام کریں گے پر ہمارا سکوپ بڑا لمیٹڈ ہے. بجلی کی پرائسز کون فکس کرتا ہے؟ وفاقی حکومت. گیس کی پرائسز وفاقی حکومت.
पेट्रोलियम की प्राइसेस वफाकी हुकूमत, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, फर्टिलाइज की प्राइसेस वफाकी हुकूमत, जब ये सारी चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, अबव द कॉस्ट होती हैं, तो उसका बर्डन फिर हर एक अशिया पे आता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का काम हो, चाहे वो मिल्स हो, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, उन सबको ये बोझ फिर वो खुद तो उठाएंगे नहीं, उन्हें आम आवाम पे ये मुसल्लत करना पड़ता है। इसीलिए हम बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं वफाकी हुकूमत को, जो कि शायद गूंगी और बहरी हो गई है, कि आप सोच समझ के ये प्राइसेस बढ़ाएं, अवाम इनका बोझ अब नहीं बर्दाश्त कर सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तैमूर तालपुर सर सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे। एक खबर आई मेरे सामने सरगोदा DHP अस्पताल से, और ख़बर कुछ यूँ थी, बल्कि एक वीडियो हमारे सामने आई जिसमें ये दिखाया गया और देखा गया कि एक ऐसा खातून जो कि ज़ाहिर फालिज का असर था, उनको मारा पीटा गया। लवाहिकीन ने ये इल्ज़ाम लगाया कि अस्पताल के अमले ने तशद्दुद का निशाना बनाया, और न सिर्फ ये बल्कि लवाहिकीन के साथ भी बदसलूकी की गई। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम शब्बीर साहब से DHQ अस्पताल सरगोदा के। पहले ज़रा इस सूरत हाल पर उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपका क्या हुआ है ये मामला कि ये बताया गया है कि एक फालिज के मरीज़ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया? कोई ऐसी बात नहीं हुई है, कोई तशद्दुद का। फालिज की पेशेंट आई है, डॉक्टर ने उसको ट्रीट किया है, साहब ने देखा है। उसके लवाहिकीन जो है उन्होंने उल्टा बदतमीज़ी की हमारी नर्सेज के साथ और डॉक्टर के साथ, और उसके बाद उन्होंने पेशेंट को उठा के बाहर तो शोर मचाना शुरू कर दिया, सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए। हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं, हमने तो उसकी ट्रीटमेंट की है पेशेंट की, मैंने मतलब पता करवा दिया था। डॉक्टर साहब, आपने तो खुद ये कहा जब लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके मरीज़ पर तशद्दुद किया गया, बदसलूकी की गई, तो आपने कहा बिल्कुल दाद रसी की जाएगी कि ऐसा कुछ हुआ है। आपके इल्म में नहीं आई थी ये बात? तो कोई मारा पीटा नहीं जा रहा है। मैंने अपने DMS से भी रिपोर्ट भी ली है, किसी को कोई मारा, और इस तरह तो नहीं होता, नहीं कोई मारता नहीं है, कभी पेशेंट्स को भी किसी ने मारा है। लेकिन डॉक्टर साहब वीडियो मौजूद है, वीडियो में देखा जा सकता है कि मरीज़ यहाँ पर ना सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं बल्कि ज़मीन पर पड़े हुए हैं। वो खातून जिनको फालिज का अटैक हुआ, तशद्दुद का उन्होंने निशाना बनाया गया, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि तशद्दुद नहीं हुआ? नहीं, वो वीडियो मुझे भिजवा दें और उनके जो कोई लवाहिकीन हैं उनको बोले मेरे पास आ जाएं। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो मज़ीद इंक्वायरी करवा लेंगे हम लोग। बिल्कुल, अगर हमारी तरफ से यानी हॉस्पिटल के किसी बंदे ने कोई ऐसी ज्यादती की तो उसके बाद ज़रूर उसके खिलाफ एक्शन होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम शब्बीर साहब, DHQ अस्पताल सरगोदा हमारे साथ मौजूद थे। मोहम्मद सुलेमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ सरगोदा से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद सुलेमान, हमने सुना कि MS तो इनकारी है इस बात से बिल्कुल ही कि कोई वाक़या हुआ ही नहीं है, ना ही किसी ने तशद्दुद किया, ना ही कोई ऐसा मामला हुआ। जी बिल्कुल, DMS के पास जब वो बच्चा जिसकी वालदा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जब वो शिकायत लेके गया तो वहाँ पर उनको इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर के पास भेजा गया, जहाँ पर डॉक्टर मौजूद ना होने पर जब उसने एहतजाज किया और उसने दोबारा शिकायत की तो वहाँ पर जो ड्यूटी डॉक्टर मौजूद था वो आपस से बार बार उसने उनकी वालदा के जो फालिज की मरीज हैं उन पर तशद्दुद किया, उनको बालों से पकड़ के जमीन पर पटक के नीचे फेंका, जिस पर जब उनकी बेटी और बेटे ने एहतजाज करना शुरू किया तो उनको डॉक्टर ने गार्ड बुलवाकर उन पर तशद्दुद भी किया। बेटे का ये कहना कि मेरी वालदा की तबीयत खराब होने पर ना ही वार्ड में डॉक्टर मौजूद था, जिस पर मैंने वहाँ पर मौजूद नर्स को इस हवाले से आगाह किया तो मुझे कहा गया कि आप इमरजेंसी में जाएं और वहाँ से डॉक्टर अवेल करें और वो यहाँ पर आके उनको चेक करेंगे। लेकिन जब मैं इमरजेंसी में गया तो वहाँ भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिस पर मैंने DMS को इसकी शिकायत की थी। जब हमारी इस हवाले से MS साहब DHQ गुलाम शब्बीर साहब से बात हुई तो उनका कहना था कि वाकया मेरे सामने आया है और मैं इसके ऊपर मुकम्मल इंक्वायरी करवाऊंगा और जो भी इसमें मुलव्वस हुआ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद सुलेमान मुअज्जम सरमाइंदे हमारे साथ थे। इस खबर पर देखना ये होगा कि कोई कार्रवाई होती भी है या इस मामले को इस तरह ही दबा दिया जाता है। आगे बढ़ते हुए अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान में नाजरीन, तालिबान की हुकूमत को 2 माह मुकम्मल होने को हैं। दुनिया ने अब तक तालिबान हुकूमत के बारे में कोई फैसला अभी तक नहीं किया है, लेकिन अफगानिस्तान की मईशत बदहाली का शिकार है। अफगानिस्तान के अवाम का गुजर बसर मुश्किल हो गया है। जिनके पास नौकरियां थीं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। महंगाई में बेहद इजाफा हो चुका है। बाजार खुले हैं मगर ख़रीदार नहीं हैं। अमरीकी फ़ौज के इनक़लाब तालिबान के जबरी कब्ज़े के बाद अमरीका और दीगर मग़रबी ममालिक ने अफगानिस्तान की इमदाद रोक रखी है।
امریکہ نے نہ صرف امداد روکی بلکہ افغانستان کے 9.5 بلین ڈالر کی رقم جو امریکی بینکوں میں موجود ہے اسے بھی فریز کر دیا، جس کے باعث افغانستان میں ایک انسانی اور معاشی بحران جنم لے چکا ہے اور صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ طالبان کے ٹیک اوور کے بعد پاکستان، چین، روس اور ایران کا رویہ طالبان حکومت کی جانب نسبتاً بہتر رہا۔ چین نے طالبان حکومت کو قبول کرنے کا عندیہ بھی دیا اور انسانی اور معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے 31 ملین ڈالر دینے کا بھی اعلان کیا، مگر شرط یہ رکھی کہ طالبان افغان سرزمین کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ بننے نہیں دیں گے۔ پاکستان کی جانب سے بھی افغانستان کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اور امریکہ کا رویہ طالبان کی طرف ابھی بھی سخت ہے۔ وہ امداد روک کر طالبان حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے۔ امریکہ پاکستان سے بھی یہی چاہتا ہے کہ جب تک عالمی دنیا طالبان حکومت کو قبول نہیں کر لیتی پاکستان بھی نہ کرے، لیکن وزیر داخلہ شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں اپنی امداد جاری رکھے گا اور کسی کے بھی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہلے جیسے نہیں رہے ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ماضی کی طرح پاکستان ایک بار پھر طالبان کی مخالفت میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، مگر اس بار پاکستان نے امریکہ کو مایوس کر دیا کیونکہ امریکی شرائط پر عمل کروانے کے لیے افغانستان کے عوام کی اس مشکل وقت میں امداد نہیں روکی ہے۔ اسی صورتحال میں ہم بات بھی کریں گے اور ہمیں ڈاکٹر بقائی صاحبہ بھی جوائن کر رہی ہیں، عالمی امور کی ماہر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جب ایسا وقت جہاں افغانستان میں انسانی اور معاشی جو ایک بحران ہے وہ سر اٹھا رہا ہے، پاکستان عالمی برادری سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ افغانستان کی مدد کریں، لیکن ظاہر پاکستان پر بھی دباؤ ہے۔ پاکستان اس معاملے کو کیسے دیکھے اور افغانستان کے لیے عالمی دنیا کیا کردار ادا کرے گی آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ مورل رسپانسبلٹی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی کہ وہ اپنا تو افغانستان کو ابینڈن کرے اور طالبان کو بھی ان سم مینٹور کریں، اپنی ہینڈ ہولڈنگ کریں، کیونکہ جو افغانستان کا المیہ ہے اس کے لیے بھی وہ کلی طور پر ذمہ دار ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ آپ جو افغان لوگ ہیں وہاں پر، جو افغان عوام ہے وہاں پر، جو ایک عام آدمی ہے، جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر تیسرے گھر میں اب بھوک ہے، سٹارویشن ہے، یعنی لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مر سکتے ہیں، ایسی صورتحال میں کیا آپ ان لوگوں کو اور اس خطے کو ابینڈن کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ جی افغانستان میں سول وار نہیں ہوئی جس کا سب کو خدشہ تھا امریکہ کے انخلا کے بعد، اور پاکستان کو بھی بہت خدشہ تھا کہ یہاں پر ریفیوجیز آئیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے لفظ پیٹریفائڈ استعمال کیا تھا کہ وی آر پیٹریفائڈ کہ ریفیوجی انفلکس ہوگا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سول وار تو نہیں ہے، لیکن اگر ہیومینیٹیرین کرائسس انفولڈ ہوتا ہے، اکنامک ایکسپلوژن ہوتا ہے، گورننس کولیپس ہوتی ہے کیونکہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو پھر اکنامک ریفیوجیز آئیں گے پاکستان میں اور کچھ موومنٹ ہو رہی ہے۔ میرے خیال ہے اس کے ادراک کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو اپنا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اپنا کردار ادا کرے، بالخصوص اس وقت کہ اپنے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیسہ انہوں نے افغانستان میں لگایا ٹریلینز آف ڈالرز، وہ انہوں نے تقریباً ضائع کیے اور ایک ایسی حکومت کو اور ایک ایسی فوج کو کھڑے کرنے میں پیسہ دیا جو گراؤنڈ پہ تھی ہی نہیں۔ یعنی ایلیٹ گورنمنٹ کا کولیپس بھی ہوا، گھوسٹ سولجرز تھے، گھوسٹ گورنمنٹ، تو وہاں پیسہ دیتے ہوئے تو امریکہ کو کوئی سمجھی مسئلہ نہیں تھا۔ they kept on pouring money there، اور اس وقت جب کہ وہاں پہ ایک ریئل ہیومینیٹیرین کرائسس انفولڈ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پالیٹکس آن ایڈ ہو رہی ہے، یعنی پیسہ دینے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی تقریباً کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ یہ کریں گے تو ہم پیسہ دیں گے۔ آپ عوام اتنا تو ریلیف دیں کہ وہاں پر جو انسانی المیہ ہے وہ اس کا ادراک کیا جا سکے۔ اور تیسری اہم بات یہ کہ اگر آپ طالبان سے بھی کچھ کروانا چاہتے ہیں، چاہے وہ ٹیررزم کا ادراک ہے، چاہے وہ سول لبرٹیز کی وہاں پر سمجھیے بڑھتی ہے، یا وائڈ اسپریڈ گورنمنٹ ہے یا براڈ اسپریڈ گورنمنٹ ہے، اس کے لیے بھی آپ کو انگیج کس سے کرنا ہے؟ آپ کو طالبان سے ہی انگیج کرنا ہے، کیونکہ چاہے وہ آپ کو اچھے لگیں یا برے لگیں، وہ وہاں کی زمینی حقیقت ہے، وہاں کا سیاسی شکل ہے،
اور ان کو وہاں تک آنے میں آپ کا ایک بہت بڑا اہم کردار ہے، اس لیے اب آپ ذمہ داری سے مبرہ نہیں ہو سکتے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، لیکن اب اسٹریٹجی کیا پلان کی جائے، کیونکہ خالی پاکستان اکیلا تو نہیں کر سکتا، جو خطے کے دیگر ممالک ہیں جس میں ایران ہے، روس ہے، چین ہے، اور چین تو بہت حد تک یہ مدد کا اندیا بھی دے چکا ہے، اب کریں کیا؟ تمام ممالک مل کے کیسے عالمی دنیا پر دباؤ ڈالیں یا ان کو راضی کریں کہ جی وہاں ضروری ہے مدد کرنا، معاشی لحاظ سے کمزور ملک ہے؟ دیکھیے پاکستان نے تو کچھ مدد پہنچائی ہے اور وہ مزید مدد پہنچا رہا ہے، اسی طرح جو ہیومینیٹیرین ایڈ کا امریکہ نے بھی اناؤنسمنٹ کیا ہے اور یونائٹڈ نیشنز نے کیا ہے، اس کو بھی طالبان نے ویلکم کیا ہے۔ اسی طرح میں سمجھتی ہوں قطر، چین، رشیا بھی اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن میں یہاں یہ بھی گزارش کروں کہ جو طالبان کے حوالے سے سمجھیے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ذہن میں تحفظات ہیں، اور جس کے حوالے سے دوحہ پیس پروسیس میں طالبان نے وعدے بھی کیے تھے، وہاں طالبان کو بھی کچھ اپنی ٹاک جو ہے اس کو واک کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال ہے بچیوں کو اسکول جانے دینا چاہیے تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ لگے کہ طالبان جو ہیں وہ اپنے کمٹمنٹ پہ کھڑے ہیں۔ وہ یہ بات کہتے تو ہیں لیکن جو رپورٹس افغانستان سے آ رہی ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتی۔ ایک تو انہیں اپنا یہ پوائنٹ آف ویو بہت واضح طور پہ سامنے لانا چاہیے، کیونکہ ایک بہت بڑا ویسٹرن اور انڈین پروپیگنڈا ہے طالبان کے خلاف افغانستان میں، تو طالبان پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے زمین پر ایسے سٹیپس بہت واضح طور پہ ہوتے ہوئے دکھانے چاہیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے پھر یہ کہا جائے کہ جی انہوں نے جو کہا تھا وہ کر رہے ہیں، اور یہ طالبان 1 نہیں ہے، یہ طالبان 2 ہے۔ اگر یہ ہوگا تبھی پاکستان بھی بہتر پوزیشن میں ہوگا ان کے پوائنٹ آف ویو کو پروجیکٹ کرنے کے لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کی مدد کے لیے تیار کرنے کے لیے یا کلٹیویٹ کرنے کے لیے۔ اچھا، افغانستان کی ساری صورتحال کا ظاہر پاک امریکہ تعلقات پر بھی بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ ابھی جو امریکہ کی نائب وزیر خارجہ نے جو دورہ کیا پاکستان کا اور جو ملاقات کی وزیر خارجہ سے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بڑا مثبت کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت اچھی بات ہوئی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اپنے اور امریکہ کے تعلقات کو کس طرح لے کے آگے بڑھ رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اس وقت تعطل ہے، اور یہ لانگ اویٹڈ وزٹ تھا، اور اس وزٹ میں بھی کچھ صورتحال اس طور سامنے آئی ہے کہ there are certain demands that have been forward۔ اس میں سے ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ شاید ہوائی راستے کے حوالے سے بھی ہے۔ ہوائی اڈوں ہوائی ان کے بیسس کے لیے تو ہم نے منع کر دیا تھا، فوجی بیسس کے لیے، لیکن وہ میرے خیال ہے ایک ایئر کوریڈور چاہتے ہیں پاکستان سے۔ ابھی پاکستان نے اس کے حوالے سے کوئی کھل کر بات نہیں کی ہے اور جواب نہیں دیا ہے۔ تو میرے خیال ہے ایک بار پھر جو ہمیشہ سے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ امریکہ ہم سے صرف اس وقت انگیج کرتا ہے جب اس کو ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ ٹیررزم ہو، کبھی ہماری ریلیشن شپ کنٹینجنٹ ہوتی ہے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، اور ایک بار پھر جو یہ وزٹ ہوا ہے بہت عرصے بعد، ایسا لگتا ہے کہ انہیں ایک بار پھر پاکستان کی ضرورت پڑی ہے افغانستان میں اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو کوششلی آگے بڑھنا چاہیے کہ وہ امریکہ کو کس حد تک لیوریج دے گا اور وہ کون سی باتیں مانے گا جو اس کے اپنے انٹرسٹ کو یا اس کے اپنے الائز کو کمپرومائز نہیں کرتی۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان بھی ان سم ویز افغانستان کی وجہ سے کراس روڈز پر ہے اور اسے اہم فیصلے کرنے، اور جو اس نے اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن رکھی ہے سامنے کہ وہ کانفلکٹ کا حصہ نہیں بنے گا، میرا خیال ہے اس پہ کاربند رہنا چاہیے۔ اچھا، پچھلے دنوں ہم نے ایک پرسیپشن بھی دیکھا، بلکہ پرسیپشن کہنا غلط ہوگا، حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں سزا مل رہی ہے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی۔ یہ ایک جو بات تھی اس نے بہت واویلا مچایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت حکومت وقت کو کتنا بہتر طریقے سے معاملات کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جب ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بات کرتے ہیں؟ خیال ہے کہ عمران خان صاحب غیر روایتی پرائم منسٹر ہیں اور وہ بعض دفعہ بہت کھلے سٹیٹمنٹس دے جاتے ہیں، جیسے آپ نے اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کی جہاں انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، اس کو کچھ حلقوں نے بہت پسند کیا، لیکن ظاہر ہے اس پر بہت کرٹیسزم بھی آیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ٹرکش ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے تحریک طالبان پاکستان سے بات کرنے کی بات کی، اس پر بھی بہت پش بیک آیا۔ تو میرا خیال ہے کہ فورن پالیسی ایشوز پہ ایک کنسنسس آف ویو ہونا چاہیے، بلکہ بائی پارٹیسن کنسنسس ہونا چاہیے۔ یہ اتنے بڑے اور اہم ایشوز ہیں کہ آپ کو اپوزیشن کو آن بورڈ لے کر پھر ایک ایسا اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے جس کے پیچھے سب کھڑے ہوں۔ پاکستان آن فورن پالیسی ایشوز شوڈ ایٹ لیسٹ ہیو ون وائس، اس سے ہمارے موقف کو نقصان پہنچتا ہے۔ کنسنسس بلڈنگ ہونی چاہیے اور پھر بات آگے بڑھانی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے اپوزیشن بھی
افغانستان کے حوالے سے، پاکستان کی بقا کے حوالے سے، بارڈر سچویشن کے حوالے سے لارجلی اگر حکومت ان کو ساتھ لے کر چلے تو میرا خیال ہے کہ وہ ساتھ دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے حکومت کی مخالفت ہو سکتی، ریاست کی تو مخالفت نہیں ہے۔ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں ڈاکٹر امم وقائی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، بڑی اچھی آپ سے گفتگو رہی۔ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے، لیکن بات یہی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ملک کی بقا کی، تو اس پر واقعی کنسنسس بلڈ اپ ہونا چاہیے کوئی بھی بیان بازی دینے سے پہلے، چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہو یا پھر اپوزیشن کی طرف سے۔ انشاءاللہ آپ سے پیر کو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔